अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज PMLN के एक MPA जो कि PP47 नारोवाल से MPA हैं, गयासुद्दीन साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां उन्होंने बहुत सी मुख्तलिफ बातें की। उन्होंने जो अयाज साहब जो साबिक अयाज सादिक साहब के हवाले से भी बात की और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो बातें की, उसमें जो मुझे दिलचस्प बात लगी, उनसे जब पूछा गया कि जनाब आप अभी मुस्लिम लीग नून में हैं कि नहीं, तो उनका जवाब था कि मुस्लिम लीग नून ना कहें, मैं मुस्लिम लीग में हूं, मुस्लिम लीग में हूं, मतलब ना नून ना शीन ना मीम, उन्होंने ये कहा। और फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कब्जा कर लिया हुआ है, खानदानी पार्टी बना चुके हुए हैं, सदर कायद वो, सदर उनके भाई, वाइस प्रेसिडेंट भी उनकी बेटी, और इसी तरह पूरे खानदान के पास जो है वो PMLN है। अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि मामला किस तरह चल रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि PML काफ भी बड़ी एक्टिव है और उसको भी कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब का वापस आना और फिर PTI के लिए PMLN के लोगों को अप्रोच करना, शायद ये भी उनकी एक टास्क में था, और इसी वजह से उनके साथ मामला कुछ बेहतर हुए हैं या नहीं हुए, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो कोई एक्टिव रोल प्ले करने के लिए आ गए, क्योंकि परवेज खटक साहब के भी मुंह से कोई बात निकल गई थी जिसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी, वही करप्शन के हवाले से कि इमरान खान साहब किसी को माफ नहीं करते। दूसरी जानिब PDM का कल सरबराही मतलब इजलास हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, आप देख सकते हैं कौन कौन लोग थे उसमें। जो हमें एक इनसाइट जो मतलब वन सेंटेंस में जो मैं बताना चाहूंगा वो यही था कि ये मैसेज दिया गया है कि PDM के फोरम से जाती एजेंडे के को परसू ना किया जाए। मतलब अगर किसी का भी कोई जाती एजेंडा है तो उसके लिए PDM फोरम जो है वो अवेलेबल नहीं है। PDM तमाम जो अपोजिशन की इस वक्त 11 सियासी जमातें हैं, उनका मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत की असल शक्ल में उसको बहाल करना, आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करना, आइन के तहत मुल्क को चलाना और इदारों को उनके जो रोल है, जो किरदार है, उसमें लिमिट करना। ये था। बिलावल जरदारी साहब ने भी एक निजी चैनल और BBC उर्दू के लिए भी इंटरव्यू करते हुए उन्होंने भी कहा, कन्विंस्ड हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जी मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई शख्सियत का नाम लिया है, एक खास इदारे की शख्सियत का नाम लिया है, तो इसका मतलब उनके पास कोई सबूत होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब एक जिम्मेदार आदमी हैं और वो बगैर किसी सबूत के किसी का नाम नहीं लेंगे। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम चाहेंगे कि हमें भी उसकी डिटेल्स मालूम पड़े। इसका मतलब है कि कुछ शक व शुबहात भी हैं, और जिस तरह उन्होंने बिलावल साहब का ये आइडिया है कि जी हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो इस हद तक चले गए कि नाम लिया जाए। फिर कल जो PDM के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू हुई, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े आग बगोला भी हो गए जब उनसे पूछा गया कि जी अब सिर्फ आप इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे या आप जर्नल्स का नाम भी लेंगे। तो उनका ये कहना था कि जी आपका मसला, ये मसला नहीं है, ये मीडिया ने मसला बनाया हुआ है। वो भी हम आपको सुनवाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, कोरोना जो है वो अब दोबारा सर उठा रहा है। कोविड-19 के पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं बहुत तेज़ी से, और जिस तरह हम पहले जब ये बहुत तेज़ थी पहली वेव में, उस वक्त जैसे मैं रिक्वेस्ट करता था कि तमाम लोगों को मास्क पहनने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि अब शायद आप लोगों को भी पता हो कि आपके जानने वालों में भी बहुत सारे केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा का जो वायरस है वो ज़रा ज़्यादा सिवियर नौइयत का है। ये मौसम की वजह से है या किसी और वजह से है। तो इस चीज़ का मैं एक दफ़ा फिर दोबारा आपको कहूँगा नाज़रीन को कि ख्याल करें, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को बचाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फखरुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फखरुर रहमान आपका। सेनेटर सस्सी पलीजो
میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما. بہت بہت شکریہ سسی آپ کا بھی. اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, مجھے ابھی معلوم نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, وہ بھی میرے ساتھ ہیں. اور ہم ٹرائی کریں گے شوکت یوسف زئی صاحب کو ٹیلی فون پر, انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں. پہلے ذرا میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ساری صورتحال بنی ہے, جو پی ڈی ایم کی طرف سے ہمیں ایک اطلاع ملی ہے کہ ذاتی ایجنڈے کے لیے پی ڈی ایم کا فورم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور اطلاعات ایسی کچھ آ رہی ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب اس سے اتفاق نہیں کر رہے تھے, کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جہاں پہ بھی جس کا بھی نام آتا ہے, جس نے جو برا کیا ہے اس کا نام لینا چاہیے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی. ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی اگر وہ سنوا دیں تو پھر میں چاہوں گا کہ چیمہ صاحب اور باقی پینلسٹ بھی اس کا جواب دے سکیں. جی چیمہ صاحب, آپ مصلحت کا خیال رکھتے ہیں, حقیقت پسندانہ ہیں, یا آپ جو ہے وہ جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ کچھ مصلحت کا خیال نہیں رکھتے, اور آپ کس لائن میں ہیں؟ ایک تو میں پہلے گزارش کر دوں کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ آپ کی اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے اجلاس میں یہ کہا گیا کہ کسی کو کوئی ذاتی ایجنڈا لے کے آگے آنے کی اجازت نہ دی جائے, کوئی ذاتی ایجنڈا جو ہے اس کو ووٹ نہ کرے. یہ قطعاً یہ نالفظ استعمال ہوا ہے کہ ذاتی ایجنڈا ہوتی ہے کہ ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہو سکتا ہے. پی ڈی ایم کا مشترکہ ایجنڈا متفقہ ایجنڈا بھی ہے. ذاتی ایجنڈا کسی فرد کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں جماعتی ایجنڈے, اب یہ سب جماعتی ایجنڈے مل کے پی ڈی ایم کا ایجنڈا بن گیا. اور ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ ملک قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, بالادستی ہونی چاہیے. یہ پہلی بنیادی بات ہے. اس بات کہ اس بات پہ بھی تمام جو شرکاء ہیں میٹنگ کے, پی ڈی ایم کی جو اجلاس ہوا ہے اس میں, اور تمام جماعتیں اس پہ متفق ہیں کہ یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, یہ خود آئی نہیں لائی گئی ہے, یہ سلیکٹڈ ہے. ان کو سلیکٹرز نے قوم کے اوپر مسلط کر دیا ہے, اور یہ عذاب کی شکل میں مسلط ہے. ان سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کیا ہے اتنا بہتر ہے. یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر مکمل یکسوئی ہے, مکمل اتفاق ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس میں بھی اتفاق ہے کہ قوم کا جینا انہوں نے, اس حکومت نے مشکل کر دیا ہے. مہنگائی کے جو بم گرائے ہیں, اب یہ ہے کہ حکومت کا سچی بات یہ ہے کہ مزید یہ ہے کہ اقتدار کے ساتھ یہ اس پہ چمٹے رہنا جو ہے ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. ان سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے اتنا بہتر ہے ملک اور قوم. چیمہ صاحب یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے گا یا کوئی خاص جنرلز کا نام لیا جائے گا, اس میں کیا اتفاق ہوا ہے؟ ایسے یہ دیکھیں, بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ضمیر صاحب کئی بار میں گزارش کر چکا ہوں, آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم یہ بار بار کہتے آئے ہیں کہ دیکھیں فوج ہمارا بڑا محبوب ادارہ ہے. یہ صرف مقدس اور محترم نہیں, محبوب ادارہ ہے. قوم اس سے محبت کرتی ہے, اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قومی ادارے کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے. جو شخص بھی, جو فرد بھی اس کی غیر جانبداری کو متنازع بناتا ہے, یہ امپریشن کریٹ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے قومی ادارہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ بریکٹ ہو رہا ہے, سیاسی جوڑ توڑ میں ملوث ہو رہا ہے, وہ اس ادارے کے ساتھ خیر خیر نہیں کرتا. ادارے کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہے, وہ تو محبوب ادارہ ہے. دیکھیں جو شہادتیں دے رہے ہیں, یہ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو سلوٹ کرتے ہیں. ادارے کا قصور نہیں ہوتا, چند افراد ہوتے ہیں, کریکٹر ہوتے ہیں. آپ نام نہ بھی لیں تب بھی جس طرح کسی نے کہا کہ میں ان کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے, سب کو پتا ہے جی. نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ادارے کے متعلق آپ بات نہیں کر رہے, انڈیویجولز کے متعلق آپ بات کریں گے. پی ایم ایل این یہ ادارہ ہمارا محبوب ادارہ ہے, ادارے کا قصور بھی نہیں ہوتا. جل مشرف کیا ادارے سے پوچھ کے آیا تھا؟ وہ سرحدوں پہ لڑنے والوں سے پوچھ کے آیا تھا. تو آپ مطلب کیٹیگوریکلی چیمہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام لیے جائیں گے جنرلز کے؟ نہیں, میں یہ کہ لیے جائیں گے یا نہیں لیے جائیں گے یہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چند میرا تو سوال یہ تھا. نہیں, میں دیکھیں میں آپ کو پھر گزارش کرتا ہوں کہ ادارہ ہمارا محبوب ادارہ ہے. ادارے کو جو سیاست میں ملوث کرتے ہیں چند افراد ہوتے ہیں, چند کریکٹر ہوتے ہیں جن کا نام میاں نواز شریف صاحب نے لیا اپنے خطاب میں, مطلب وہ لینا چاہیے تھا ان کو نام. ان کا نام نہ ملے تو پھر بھی میں جس طرح کہا کہ ہم ان کا نام نہ لیں پھر بھی لوگ پہچانے.
چلیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. سسی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی جو بھی اگر نام لیے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے، انہوں نے بی بی سی کو بھی کہا اور سمر عباس ہمارے کولیگ ہیں ان سے بھی ان کے چینل پہ بھی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے نام لیے ہیں تو یقیناً ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے. وہ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں، اور ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کے پاس ایسی کیا ثبوت ہیں یا باتیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے نام لیا ہے. کیا کہتی ہیں کہ اگر ثبوت آ جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بینڈ ویگن میں شامل ہو جائے گی اور نام لینا شروع کر دے گی اگر ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ چیئرمین بلاول صاحب نے ایک سیدھی سی مطلب کہ بات کی جس کی اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ انومان، خدشات اور اتنے اس کی مختلف انٹرپریٹیشن آپ کے چینل کی بات نہیں کر رہی، لیکن میڈیا کے حوالے سے یا ویسے ہی بہت ساری ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. وہ 11 پارٹیز ہم ساتھ مل کر ایک اتحاد میں ہیں، یقیناً یہ ایک مضبوط اتحاد ثابت ہو رہا ہے اور زبردست اس کی شروعات ہو چکی ہے. اب جو ہے چیئرمین بلاول صاحب نے جو کہا ہے، میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، اور انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو یقیناً ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا. اب اس میں یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ تب تک ہم کوئی چیزیں جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہو سکتی. میرے خیال میں اتحاد میں جب آپ ہوتے ہیں تو ساری چیزیں کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور 11 نکات کے حوالے سے ہمارا پورا کنسنسس ہے، اور اس حوالے سے میٹنگز جو ہو رہی ہیں، ریویو کر رہے ہیں ہم چیزوں کو، وے فارورڈ جو ہے ہمارا وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور یہ جو فیز ہے جلسوں کا، اس میں کافی پیسفل طریقے سے یہ جدوجہد جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. باقی یقیناً یہ بات ضمیر صاحب ہمیں پتہ ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم سے یہ گورنمنٹ خوفزدہ ہے، وہ چاہے گی کہ اس میں کوئی دراڑ پڑے، یہ لوگ ساتھ مل کر نہ بیٹھیں. تو اس میں اب منشور جو مینیفیسٹو ہے سب کے الگ الگ ہے ہر پارٹی کا، لیکن جو باتیں جن پر ہم مل بیٹھے ہیں اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میرے خیال میں کل والی میٹنگ بھی ایک اہم تھی، جس کی پریس کانفرنس بھی آپ نے جس کا ذکر بھی کر رہے ہیں مولانا صاحب نے کی. ابھی اور میٹنگز ہونے والی ہیں، تو جو میثاق ہوگا ابھی میرے خیال میں اس میں تو اور چیزیں کلیئر ہوں گی، اور یہ اچھی پیش رفت ہے، اس کو میں پازیٹیو وے میں دیکھتی ہوں. اب یہ بار بار صحیح. فخر الرحمان صاحب کیا گیدر کرتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا ایک تو یہ کہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ جی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں دراڑیں پیدا کی جائیں، تو یہ کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ میڈیا کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے، یا یہ خود جس طرح ثناء اللہ زہری صاحب نے بھی بات کی وہ بھی ہم سنوائیں گے کہ یہ خود کوئی ایک پارٹی اپنے پیروں پر کلہاڑے مار رہی ہے؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے، یہ اس طرح کی کوئی موومنٹ تب بنتی ہے جب کسی ملک کے اندر جو ہے نا کوئی ملٹری رول چل رہا ہو اور آپ جمہوریت کی بحالی کے لیے کوئی الائنس، پولیٹیکل الائنس قائم کرتے ہیں. پاکستان میں الیکشن ہوئے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں حصہ لیا. آج جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے لوگ بھی ایم این ایز ہیں، تو ان کو جو ووٹ پڑے وہ صحیح تھے، اور جو اقتدار میں آنے والی پارٹی ہے اس کو جو ووٹ پڑے وہ غلط تھے. اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہے یا اس کے پیچھے کوئی قوت ہے. بھئی آپ کے پاس فورمز تھے، آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھا امریکہ کے انتخابات میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں کورٹ میں جاؤں گا. وہ سپریم کورٹ میں جائیں، وہ کسی بھی جگہ پہ جائیں. ریگنگ کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی اس کی جو اپنی ساکھ ہے وہ ایک بہت زیادہ کویسچنیبل ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کوئٹہ کا جلسہ ہوا تھا اس کے بعد سے ان تمام جماعتوں کو جو ہے نا یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی صف بندی کر لیں کہ آپ نے کس طرف کھڑے ہونے ہیں، اور جو نہیں کھڑا ہوگا اب اس کے خلاف قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو ہے نا وہ کارروائی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا ایاز صادق صاحب کے ریفرنس سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو میں ایاز صادق صاحب کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. میں
नवाज शरीफ की जो बयान है कि जी वो बयान देता है कि जी जवान अफसर जो है ना वो बगावत कर दें, और वो कहते हैं कि जी टांगे कांप रही थी। टांगे तो अब इनकी कांपनी शुरू हो गई हैं, एक तो सर्दी से कांपेंगी और उसके बाद अब जो कार्रवाई होने जा रही है ये उससे कांपेगी। आप देखेंगे इन सब के जो मुनाफिक चेहरे हैं ना, ये सब के सब एक्सपोज होने जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। आपने जो है वो अगर कोई हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से अगर कोई तहरीक चलानी है तो आप चलाएं, वो आइन और कानून के अंदर आपको इजाज़त है। लेकिन अगर आप मुल्क के अंदर अफरा तफरी और अनारकी और क्यास पैदा करना चाह रहे हैं तो ये किसको सूट कर रहा है, ये किसका है? ये हमारे दुश्मन मुल्क का एजेंडा है जिसकी तकमील के लिए आप आलाकार बन रहे हैं। और अगर हिम्मत है तो आएँ सामने, देखता हूँ मैं पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान के जवान जो हैं रोजाना शहादतें दे रहे हैं, और इस मुल्क के अंदर जो भी अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करेगा। चीमा साहब ने भी यही कहा है, तो इसमें कोई मतलब चीमा साहब और उन चीमा साहब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर के सेन एलिमेंट्स, मतलब सेन एलिमेंट्स जो हैं। सही। और अब आपको ये लेकिन पता जो छोड़ के जा रहे हैं वो फिर सेन एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फखरुर रहमान आपसे मैं मतलब ये यकीनन आप ये भी बताएंगे कि ये मैसेज अगर दिया गया है कि अपनी आप लाइंस ड्रॉ हो गई हैं कि अब आपने इस तरफ खड़े होना है या उस तरफ, इस पे जो है वो इनको फैसला करना है, और इसी वजह से शायद थोड़ा सा जो बयानिया है उसमें हम गिलगित बल्तिस्तान से भी थोड़ा सा उसमें फर्क महसूस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने हफ्ते के रोज़ गुफ्तगू की, वो लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल कादिर बलोच साहब भी मौजूद थे। वैसे उनका जो एक बयानिया था वो भी मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कह के गए थे पिछले से पिछले हफ्ते। तो ये सनाउल्लाह ज़हरी ने क्या बात की, ये जरा सुन लीजिएगा। जी चीमा साहब, बलोचिस्तान आप लोगों ने अख्तर मेंगल साहब की वजह से लूज कर दिया, और कल हमने देखा कि अख्तर मेंगल साहब को खींचा जा रहा था कि आप आए मेन डाइस पे, लेकिन वो नहीं खड़े हो रहे थे। और कोयटा के जलसे में सनाउल्लाह ज़हरी साहब को स्टेज पर ना बिठाकर आपने अख्तर मेंगल साहब की बात मान ली, और फिर अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। अगर कहते हैं तो मैं रिपीट भी कर देता हूं। उन्होंने कहा मैं अपने लोगों से मशावरत करूंगा, किसी के बाप के वोटर तो नहीं है। नवाज शरीफ किसी और, उन्होंने कहा कि आप जो लोग थे उनको कह रहे थे कि आप बलूचिस्तान के मारूजी हालात को जानते हैं, और नवाज शरीफ किसी और को खड़ा करके जीत कर दिखा दे। क्या कहते हैं चीमा साहब? देखिए ज़मीर साहब, अपने साथियों के जुदा होने का बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। इसलिए ये है कि मुझे तो बड़ा अफसोस है कि ये हमारे बड़े काबिल एहतराम हमारे साथी थे, और बलूचिस्तान से बहुत ही ये है कि ये बड़े वहाँ मुजाहिर है, उनका अपना एक मुकाम है। सनाउल्लाह ज़हरी साहब का भी, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब का भी। और जिस वजह से भी ये है कि वो कोई ऐसी गलतफहमी हुई या उनकी रंजिश जो उनको हुई, तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो दूरियां हैं मुस्लिम लीग नून से उनकी इंशाअल्लाह ये आर्जी साबित होंगी, मुझे उम्मीद है। आप बलूचिस्तान के लीडर्स के मुतालिक कह रहे हैं कि आर्जी साबित होंगी, यहां तो लोग बता रहे हैं कि जी डिफेक्शंस होने के लिए तैयार हो रहे हैं लोग पंजाब में। ये देखें, ये हुकूमती ऐवानों की और कई हमारे जो मुखालफीन हैं, हासदीन हैं, उनकी ये पुरानी ख्वाहिश है, दरीना ख्वाहिश है, उनकी कोशिश भी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हमारी जमात पहले से ज्यादा मुत्तहिद है, हमारा वोट बैंक पहले से ज्यादा बड़ा है अल्लाह ताला के फजल करम से। और आप देखेंगे आइंदा इलेक्शन में ये मुस्लिम लीग नून आपको हर तरफ शाही नजर आएगी इंशाअल्लाह। जनरल कादिर बलोच साहब ने से मेरे प्रोग्राम में उन्होंने जब कहा, मैंने उनसे पूछा कि जी मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब DGISI जो हैं वो पार्टी बन रहे हैं। तो जनरल साहब ने जिस दिन ये बात की तो उन्होंने जनरल साहब ने कहा कि मैं जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तमाम बातों से 100% इत्तफाक करता हूं। अब एक मरियम नवाज साहिबा जो कि जुमा 8 दिन हुए हैं सियासत में आई और सिर्फ सियासत समझती हैं अगर वो समझती हैं, और दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब जिनका फौज के साथ एक बहुत लंबा रिश्ता रहा और उसके बाद सियासत में भी बहुत अरसा वो रहे, गवर्नर रहे, वजीर रहे,
اور پی ایم ایل این کے صدر بھی رہے بلوچستان میں. سسی بلوچو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے زرداری اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ مجھے جوائن کر لیں. یہ وہ آواز ہے جو کہ آپ نے مطلب جو میں نے بات بتائی آپ کو, وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈسٹنس کر رہے ہیں اس بیانیے سے, کیونکہ جو جنرل صاحب نے بھی بات کی, میں نجی پروگرام میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پہلی اے پی سی میں بلاول بھٹو نے کہہ دیا تھا کہ نام نہیں لیے جائیں گے, آپ ادارے کی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, اور اسی ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں اس پر کوئی ڈائسینٹنگ نوٹ ہوگا کسی انڈیویجول کا یا کسی پارٹی کا؟ یہ زمین صاحب آپ نے مجھے پوچھا ہے جی؟ سسی سے جی, سسی سے. اچھا جی. ہم جمہوری رویوں پر, ویلیوز پر یقین رکھتے ہیں. ابھی ہمارے بھائی جو ہے اب کہہ رہے تھے فخر رحمان صاحب کہ بھائی اتحاد جو نہیں بنتے, آپ مجھے آئین میں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اتحاد نہیں بن سکتے. ایسے بھی جمہوری سسٹم ہے, ہم نے کچھ عددی اکثریت کے باوجود اس کو قبول کیا, اوتھ لیا, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. بات وہیں سے شروع ہوئی نا جب انہوں نے پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی. اب یہ بات ہو گئی جو فخر رحمان صاحب نے بات کی. یہاں آپ نے قادر بلوچ صاحب مجھے قادر صاحب کے لیے اور ثناء اللہ زہری کے لیے بے حد دل میں عزت ہے, ہماری فیملی بھی عزت کرتی ہے, مینگل صاحب کی بھی ہم بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. وی ایگری ٹو ڈس ایگری. ایون جو اتحاد میں بھی 11 پارٹیز بیٹھی ہیں, میرے خیال میں جو ہماری سربراہی کمیٹی ہے یا اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, وہ بہت ساری چیزوں پہ وہ ایک تفصیل کے ساتھ ڈیلیبریشنز کے بعد ہی وہ پھر ایک نقطے پہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتی ہوں گی. لیکن اس کا بات اس مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, کوئی دراڑ ہے. جو جنرل قادر بلوچ صاحب نے بات کی, مسلم لیگ نون میں 3-4 جنرلز ہیں, ہمارے خود سینٹ میں بھی بیٹھتے ہیں جنرل قیوم صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو اتنا ہے, ملٹری ہاسپٹل میں ہیں. جنرل ترمزی صاحب بھی ہیں, لیکن جنرل قادر صاحب جو ہیں میرے خیال میں ان کی اس پولیٹیکل جو ویو پوائنٹ ہے اس پر میرا تبصرہ کرنا مناسب نہیں بنتا. پھر کوئی نہیں, میں نے تو پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ کے اوپر سوال کیا تھا کہ ان کا کیا. نہیں, میں بالکل ضمیر صاحب, I got your point. مجھے بالکل پتا ہے کہ آپ تو ایک سوال کی طرح کے رائے کے حوالے سے, لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی ان کی جو ہے ریسپیکٹ کرتی ہے. سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کی جدوجہد رہی ہے اور بات رہی ہے, آئین پہ یہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, آئین کے پیرامیٹرز میں چلنے والے لوگ ہیں, پارلیمنٹری سیاست انہوں نے کی ہے. تو ایسے لوگ جو وہ بحثت ایک پولیٹیکل پارٹی کے کر کے میں بہت ان کو ایک احترام. پھر میرا سوال وہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لائن کے کس طرف کھڑی ہوگی جہاں اگر کہیں پہ ڈائسینٹنگ نوٹ آتا ہے کہ نام نہیں لیے جائیں گے یا صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کہا جائے گا, جس طرح بلاول بھٹو نے کہا تھا پہلی اے پی سی. ہم کیوں فورسی کریں, ہم کیوں پریڈکٹ کریں کہ یہ اگر ہوگا تو اس کا یہ ہو جائے گا. اطلاعات آ رہی ہیں, دیکھیں میں چلیں آئی مے بی چلیں, you're right. I shouldn't predict. You're very right. I shouldn't predict. جیسے چل رہی ہے نا, تو ایک تو پی ٹی آئی تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی ہے. کم سے کم اتحاد میں جو جماعتیں بیٹھی ہیں وہ بات رکھ رہی ہیں اپنی, اور پاکستان کا چاہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی ہو, جمہوریت زیادہ اسٹرینتھن ہو. ہم غیر آئینی کسی نہیں, ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں بہت, ہم چاہتے ہیں ان کی اور زیادہ جو ہے پاکستان کو, پاکستان کی پاسپورٹ کو اچھی نظر سے دیکھا جائے. بالکل صحیح, بالکل سیاست پولرائزیشن سے پاک ہو. ایگزیکٹلی. فخر الرحمان, آپ کا یہ مطلب خیال ہے, میں نے جب پہلے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک جماعت ایسی ہے, جماعت اسلامی کے متعلق آپ نے بات کی کہ وہ بہت پرو پیپل ایجنڈا لے کر چل رہی ہے, وہ کسی کے متعلق کسی ادارے کے متعلق نہیں بات کر رہے, نہ کسی عدلیہ, نہ اسٹیبلشمنٹ, نہ کوئی اور, وہ صرف اسٹریٹ پہ بات کر رہے ہیں عوام کی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عوام کے لیے بہت خطرناک حکومت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس اتحاد میں بھی نہیں ہے, پی ڈی ایم میں بھی نہیں ہے, تو ان کے اس کو کوئی طاقت ملے گی؟ دیکھیں, اگر جماعت اسلامی کا ماضی میں جو ہم نے کردار دیکھا ہے, جب بھی وہ ایجوکیشن کے اوپر آئے ہیں تو ملک کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی جو تھی وہ دیکھنے میں آئی ہے. اس دفعہ بھی سراج الحق نے یہ بیان دیا ہے, جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ اگر ہم نے لانگ مارچ کی کال دی تو پھر ہم اپنے مطالبات بنوانے کے بعد ہی اسلام آباد سے واپس جائیں گے.
تو 25 سال کے بعد جماعت اسلامی جو ہے وہ دوبارہ ایک ایجیٹیشن کے موڈ میں آئی ہے، اور ان کی جو ایجیٹیشن کی بنیاد ہے وہ مہنگائی ہے، حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، کشمیر کی پالیسی ہے، یا ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے، جو بھی اقتصادی پالیسی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے، یہ بات ان کو واضح طور پہ سامنے لانی ہوگی کہ آیا یہ اتحاد جو ہے سسی وہ پوچھ رہی تھی کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت ڈیموکریٹک الائنس نہیں بن سکتا؟ کسی بھی میں نے وقت یہ ہو بات گیا۔ تو نہیں کی کہ ڈیموکریٹک الائنس نہیں بن سکتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری اور آرمی کے اگینسٹ جو ہے جب کوئی چیز آپ کریں گے تو اس کے بعد قانون حرکت میں آئے گا، اور یہ میں واضح طور پر میں آپ کو بڑے اسٹرانگلی کہہ رہا ہوں، اگر پی ٹی ایم میں گٹس ہیں تو وہ یہ اعلان کرے کہ وہ اینٹی آرمی جو ہے نا اپنی تحریک شروع کر رہی ہے، اور اینٹی آرمی جو ہے وہ جلسے کرے گی اور لانگ مارچ کرے گی۔ میں پھر دیکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کیسے سیاسی جماعتیں جو ہے نا اس طرح کے ایجنڈے کے ساتھ چل میں بھی اب سکتی ہیں۔ نیریٹو چینج ہو گیا، بہت لائٹ ہو گیا، لیکن چلیں اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب پھر لیں گے کمنٹ، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے ایک گفتگو کی ہے چھوٹی سی کہ کووڈ پاکستان میں کب آیا تھا، وہ ذرا سن لیجئے۔ جی چیمہ صاحب، کیا لگتا ہے کتنے عرصے میں آپ یہ جو نئی بیماری بتائی ہے مریم نواز صاحبہ نے، اس سے آپ لوگ چھٹکارا حاصل کر لیں گے؟ چیمہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی مجھے بھائی۔ چلیں اب اس پہ سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب کیا نیکسٹ فیز میں جائے گی جلسوں کے بعد استعفوں کی طرف، تاکہ جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے عمران خان صاحب سے؟ ضمیر صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جب تک جو ہے فیصلہ کریں یا جو بھی، میڈیا کو بڑی جلدی ہے کہ ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں کہ استعفائیں کب آئیں گی۔ میڈیا میں ایکچولی جی بڑی ایکٹیویٹی ہے نا ہمارے لیے، تو اٹس ہیپننگ ٹائمز لائک آلویز۔ ایگزیکٹلی، مجھے اندازہ ہے کہ ایک تو لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کے کوئی اتحاد بنے گا، پھر یہ اس پر اتنے سارے سرٹیفکیٹس بوریاں بھر بھر کے غداری کے اور محب وطنی کے پی ٹی آئی کی طرف سے پوچھاڑے۔ خود ان سے تو کوئی پوچھے کہ ان کے وفاقی وزراء جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں اور معیشت سے لے کر ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بہرحال ہمارے جو ہے اتحاد اور اس کے مختلف پڑاؤ ہیں۔ اچھا سسی، پیپلز پارٹی میں کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیا ہے ابھی تک؟ پیپلز پارٹی میں جب محترمہ صاحبہ کی پریزنس اور ان کی نہیں، اس موجودہ ٹائمز میں جب سے یہ پی ڈی ایم بنا ہے، آپ لوگوں میں سے کسی کو غدار کہا گیا ہے؟ پیپلز پارٹی میں کسی کو غدار کہا ہے؟ ایوان میں بیٹھتے ہیں تو آپ ان کی اسپیچز سن لیں نا، دونوں ایوانوں میں۔ اوکے، چاہیے دونوں ایوانوں میں آپ سنیں گے تو ان میں تو انہوں نے ایک ساتھ یعنی غائبانہ جو ہے بوریاں بھر کے رکھی ہے نا سرٹیفکیٹس کی۔ غائبانہ طور پر غدار کہا گیا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی۔ ہاں، میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، یہ کوئی ملک کی خدمت نہیں ہے ضمیر صاحب۔ صحیح، یہ پولیٹیکل ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں اگر پولرائزیشن نہ ہو اور اتنی اس قسم کی حکومتیں جو پی ٹی آئی جس طریقے سے باغ ڈور چلانا چاہتی ہے، یا ادارے صرف میں سیکورٹی کے والے ادارے نہیں بات کر رہی، لیکن یہ جو ہمارے نیب جیسے یا احتساب کے نام پر یہ انتقامی کاروائیاں قسم کی، ابھی صدارتی ریفرنس کے حوالے سے میں تو کہتے صدر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پیچھے کون ہے؟ اصل میں اس سے استعفیٰ کی آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اچھا، مصطفیٰ کمال، چلیں مصطفیٰ کمال صاحب بڑے دھانسو قسم کے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، مطلب پی ڈی ایم سے بھی بڑا جلسہ کر گئے، کیا کون ہے ان کے پیچھے؟ کوئکلی
اس پہ میں تبصرہ کیا کروں؟ ہم تو بھائی جمہوری لوگ ہیں، ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ عوام ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، عوام ہے، جمہوری لوگ ہیں، آپ لوگ بھی عوام ہی سمجھتے ہیں، بالکل چیمہ لیکن صاحب رات کے بیچ میں اچانک وہ آ کر وہ ان کو بڑی لسٹ بنا لیتے ہیں وفاقی حکومت کی ناکامیاں، ان کو دیکھنے بھی نہیں آتا۔ جی چیمہ صاحب سوری آپ کی آواز اس وقت جی بالکل ختم ہو گئی جی آپ پوچھا تھا مریم نواز صاحبہ نے ان کو ایک بیماری کہا ہے جی یہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی گورنمنٹ کو، میں سمجھتا ہوں بیماری نہیں ہے، مجھے اختلاف ہے ان سے تھوڑا سا، یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو ایک عذاب ہے، عذاب کی شکل میں مسلط ہے۔ اس میں اور کرونا میں 2-3 بنیادی فرق ہیں۔ کرونا کے دیکھیں، کرونا کے کووڈ-19 کے متاثرین جو ہیں وہ چند ہزار ہیں یا چند لاکھ ہیں، جبکہ یہ عذاب جو ہے پی ٹی آئی کا، اس کے متاثرین تو 22 کروڑ عوام ہے۔ دوسرا جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کے مورٹیلٹی ریٹ کم ہے، یہاں تو مورٹیلٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تیسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو یعنی ایک بار جو جس کو وہ کووڈ-19 ہو گیا، متاثرہ شخص جو ہے جب صحت مند ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے بالکل کہ معیشت بھی وینٹیلیٹر پہ ہے اور تمام پالیسیز کہ پی ٹی آئی کا عذاب جو ہے اگر یہ کس سے نجات بھی حاصل ہو جائے تو اس کے ریزیڈول ایفیکٹس جو ہے، آفٹر ایفیکٹس جو ہے، پتہ نہیں کتنی مدتوں تک یہ رہے گی۔ صحیح فخر الرحمان، پرابلمز تو ہیں، عوام پریشان تو ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مسائل تو ہیں، تو یہ اگر حکومت ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرے گی تو پھر تو پی ڈی ایم جتنی بھی چاہے جو بھی موقف لے ان کا تو بہت سٹرونگ مطلب ایک میسج جائے گا نا۔ دیکھیں بلا شبہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، جہاں تک بے روزگاری کا تعلق ہے اور حکومت کی ناکامیوں کا تعلق ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کانسٹیٹیوشن میں جو اسمبلیز کا ٹینیور ہے وہ 5 سال کے لیے پروٹیکٹڈ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل ہے باقاعدہ۔ حکومت کا ٹینیور جو ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہو گئی، اس کو ڈسلوج کرنے کا ایک ہی آئینی طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے، وہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ لے آئیں۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا، سب کچھ کیا تھا، تو اس وقت بھی حکومت نہیں گئی تھی اور معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا۔ اسی طرح سے اب بھی میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں کے حوالے سے اور جو میاں نواز شریف نے تقریر کی تھی اس میں آپ کو بروٹس جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بڑی جلدی جو ہے نا آپ شاید سنیں کہ مریم نواز بھی یہ کہیں گی یو ٹو بروٹس، ٹھیک ہے، یہ شیکسپیئر کا ایک ڈرامے کا بہت سارے ایسے لوگ جو کہ محمد زبیر صاحب کو تو نہیں کہیں گی نا؟ میں یہ پریڈکٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اینٹی آرمی نیریٹو کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے، اور یہ ان کا اینٹی آرمی نیریٹو ہے ہی نہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھیں ماشاءاللہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ریپریزنٹیٹیو بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی ہماری فوج ہے وہ اتنی قربانیاں دیتے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی آرمی؟ جی جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں خبر بھی دے رہا ہوں آپ کو کہ صف بندی کے لیے ان کو چوائس دے دی گئی تھی، اب جو صف کے اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں ان کی ٹون بھی بدلنی شروع ہو گئی ہے، اور آپ بلتستان میں بھی ٹون چینج ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی ہے۔ آپ مریم صاحبہ کی 2 دن تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بروٹس نہیں ہوں گے نا؟ اور جی پھر بروٹس کیوں ہوں گے؟ ہوں گے نہیں ہوں گے پھر تو۔ یہ نے بھی کہا ہے یہ ہماری سب کی خواہش ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایل این میں کوئی ڈیفیکشنز ہوں، لیکن وہ ہوں گے نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں، آئی انڈرسٹینڈ سینیٹر سسی فلیجو، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، فخر الرحمان صاحب۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔